अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा प्रोग्राम एक अहम फरीज़े के मुतल्लक है, यानी सुन्नत इब्राहिमी के मुतल्लक। स्पेन में रहने वाले मुसलमानों के लिए ये एक बहुत बड़ा मुहिम्मा है और इसकी अदायगी के लिए बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं। पाक फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम इस दफ़ा इस सहूलत को लोगों तक पहुँचाने के लिए एक कोशिश की गई और उसके लिए एक कमेटी बनी जिसके एक रुकन थे चौधरी अय्याज मिठाना साहब। आज वो हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे कि उनको ये कंसेप्ट कैसे आया, कैसे ये ख्याल आया कि इस पे काम किया जाए और उसमें कितने कामयाब रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम साहब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी सर, ये पहले तो ये बताएं कि आप दोस्तों के ज़हन में ये कैसे ख्याल आया कि इस पे भी काम किया जाए। इससे पहले 2 दहाइयों से यहाँ पाकिस्तानी काफ़ी की तादाद में हैं, लेकिन इस पर कोई काम नहीं किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हज़रत अब्बास साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारी इस काविश को अप्रिशिएट किया और इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि लोगों तक इसकी तमाम जो इसमें एक्टिविटीज़ की गई हैं वो लोगों तक पहुँचें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसका जो इनिशिएटिव लिया गया वो किस वजह से लिया गया। एक हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, अब्दुल रहीम साहब उनका नाम है, इंडिया से तल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पे उन्होंने एक अपनी कंसूमिदोर हलाल दे कतलुनिया के नाम से अपनी एक फेडरेशन बनाई हुई है जिससे वो अक्सर मतलब मजहबी फ़राइज़ सर अंजाम देते रहते हैं। तो उनका कहना है कि एक दफ़ा कहीं पे कोई बंदा सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहा था तो किसी सहाफ़ी को पता चला, यहाँ के किसी मकामी सहाफ़ी को। जी तो उस सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बताया, उस बंदे ने बताया कि ये हमारा कुस्तुमरे है, यानी हमारा एक मज़हब का एक चीज़ है जो हम कर रहे हैं। तो उस सहाफ़ी ने सवाल किया कि तुम क्या समझते हो कि ये जो तुम्हारा कुस्तुमरे है ये कायम रहेगा या ये आगे चलेगा। जी तो उस कुर्बानी करने वाले बंदे ने ये कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये चलेगा, क्योंकि जितनी इसमें मुश्किलात हैं मुझे नहीं लगता कि ये आगे चलेगा। तो उस वक़्त ये साहब हमारे जो भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, इब्राहिम साहब, ये देख रहे थे तो इनको बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का। तो इन्होंने फिर ये अपने तौर पे अपनी कंसूमिद और हलाल दे कतलुनिया के प्लेटफॉर्म से कुछ इस पे वर्क किया। एक साल उन्होंने काम किया और अभी ये सेकंड इनका साल था। तो इन्होंने फिर, क्योंकि पहले साल ज़ाहिर बात है वो अकेले थे तो उस तरह का नहीं हो सका, तो फिर हमारी पाक फेडरेशन के साथ उन्होंने रब्ता कायम किया और उन देखा कि ये लोग अच्छा काम करते हैं, हमेशा मज़हब के हवाले से भी बहुत सारे काम करते हैं। तो उन्होंने फिर हमारे साथ रब्ता किया। तो हमने फिर मुश्तरका तौर पे एक कौंसल बनाने का फ़ैसला किया, मतलब फेडरेशन से हट के, ताकि इसमें सिर्फ हम अपने मज़हब से रिलेटेड, अपने दीन से रिलेटेड कोई भी काम हो तो उसको हम जो है ना स्टेप बाय स्टेप कर सकें। तो फिर वो हमने एक कौंसल बनाई जिसका नाम हमने रखा कौंसल बराए मजहबी अमूर बार्सिलोना स्पेन। तो इस तरह इस कौंसल का क़याम अमन में आया और ये हमारा इसमें जो पहला स्टेप था कि हमने सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने की कोशिश की और लोगों को इसकी सहूलत फराहम की। तो ये जो आपने इस दफ़ा इनिशिएटिव लिया, ये पिछले जो साल हैं उनसे क्या किस तरीके से मुख्तलिफ था? इसमें क्या क्या आपने स्टेप्स लिए जो हमें आसानियाँ फराहम कर सकते हैं? अगर सबसे पहले तो मसला ये था कि यहाँ पे जो, जैसा आपने जिक्र किया कि इससे पहले जैसे होता था, तो इससे पहले ऐसे होता था कि हमारे जो कसाब भाई हैं, कार्निस एरिया वाले, जो जितने भी हमारे दोस्त हैं, नॉर्मल हमारे जो लोग थे, अगर वो कुर्बानी की ख्वाहिश रखते थे तो वो उनको कह देते थे कि हमने कुर्बानी करनी है, वो उनसे उसका मुआवजा ले लेते थे और ईद वाले दिन उनको गोश्त फराहम कर देते थे। बिल्कुल, सिर्फ यही था और इसके अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन हमने जो मेन हमारा था वो ये था कि हम, या फिर उसके अलावा एक और बात कि कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी थे जो कुर्बानी का बकरा खुद जाके किसी ग्राहक वगैरह से ले लेते थे और वो छुप के उसको हलाल करते थे, किसी पहाड़ी में जाके, किसी ऐसी जगह पे जाके जहाँ पुलिस ना देख सके, क्योंकि वो उसका गंद वगैरह भी फेंकना होता है। तो वो किसी ऐसी जगह का इंतखाब करते थे जो शहर से बाहर हो और कोई आपको देख ना सके। वो एक बहुत मुश्किल प्रोसेस था और इन तमाम बातों को आसान करने के लिए जो हमने ये इनिशिएटिव लिया था, और इसमें हमारी 3-4 चीज़ें थी जो ज़्यादा जिन पे हमारा जोर था कि हमने ये काम करना है। अगर ये काम हम ना करें फिर तो वैसे नॉर्मल कार्निस एरिया से जो लोग गोश्त अपना लेके कुर्बानी करते हैं वो हो जाती है। जी बिल्कुल। लेकिन मेन जो मकसद था वो एक सबसे ज़्यादा तो चीज़ थी कि बकरे की उम्र, कि हमने खुद देखना था कि बकरे की उम्र कितनी है। ठीक है, वो उस शराइत के मुताबिक है, इस्लामी शराइत के मुताबिक नहीं। दूसरी चीज़ थी कि ईद की नमाज के बाद
وہ ہو ذبح ہو بکرا. جی کیونکہ نارملی پچھلے کچھ سالوں میں یہ شکایات آئی ہیں کہ لوگوں نے بکرے بک کروائے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس کروائے ہیں، میں سب کا نہیں کہتا لیکن کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ وہ مطلب عید کی نماز کے ٹائم پہ صبح صبح ہی ان کو گوشت دیا جی ہے. بالکل تو یہ ایک مطلب ہر بندہ سینس رکھتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ صبح صبح آپ کا بکرا عید کی نماز کے بعد ذبح بھی ہو گیا ہے، اس کی کٹائی بھی ہو گئی ہے، اس کی صفائی بھی ہو گئی ہے، اور وہ آپ کو گھر تک آ کے 7-8 بجے آپ کو گوشت بھی پہنچا جی دیتے ہیں. بالکل ظاہر سی بات ہے وہ انہوں نے رات کو کیا تھا. جی تو یہ چیز تھی دوسری کہ عید کی نماز کے بعد ہو. تیسری یہ تھی کہ بکرا نقص سے پاک ہو. جی یہ بھی ہماری اسلامی شرائط میں آتا ہے کہ ہم نے خود جانور اپنے دیکھنے ہیں کہ کسی جانور میں کوئی نقص تو نہیں. جی اور چوتھی جو بات تھی سب سے اہم کہ ایک ہمارا یہ بھی ایک استمرے ہے، ہماری یہ بھی ایک شرائط میں سے یہ بھی آتی ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کرنے والے بندے کا نام جب وہ ہم چھری پھیرتے ہیں تو سامنے کھڑے ہو کے ہم نام پکارتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں تھیں. تو ظاہری بات ہے لوگ تو وہاں پہ جا کے ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے. کچھ چیزیں تھیں ظاہری بات ہے بکرا اپنا جا کے دیکھ لینا وہ ہم نے تمام بھی کیا تھا کہ لوگ جائیں وہاں پہ جا کے اپنا بکرا دیکھ سکیں. لیکن یہ جو 4 چیزیں تھیں یہ ہم نے اپنے ذمہ لی کہ اگر ظاہری بات ہے لوگوں نے ہم پہ ٹرسٹ کیا تو اگر ہم ان کے ٹرسٹ پہ پورا نہیں اترتے تو ظاہری بات ہے اللہ کے ہاں پکڑ ہماری ہونی جی ہے، بالکل لوگوں کی نہیں. لوگوں نے ہم پہ اعتبار کیا اور الحمدللہ ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے لوگوں کے اس اعتماد پہ پورا اتر سکیں. جی. اب جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا، میرے اور دوستوں سے بھی بات ہوئی تھی، انوار بھائی سے، تو انہوں نے ہمیں کچھ ویڈیوز بھی دی تھیں کہ آپ لوگ گئے وہاں بکرے دیکھ کے آئے. تو کیا جو بکرے وغیرہ یا دمبے تھے ان پہ نشانیاں لگی تھیں کہ یہ فلاں آدمی کا ہے یا فلاں آدمی کا ہے، یا آپ نے مجموعی طور پر 50 یا 40 دمبے جو ہیں وہ خرید لیے تھے؟ جی اس میں یہ تھا کہ یہی مین ہمارا ورک تھا، یہی ہم نے ورک کرنا تھا. پہلے ہمارا یہی تھا کہ ہم وہ کلر کے ساتھ کچھ لگا دیں گے یا کچھ، کافی اس پہ سوچ بچار ہوئی. اور جس طرح کہ شاید پہلے بھی میں نے عرض کی کہ یہ ہمارا فرسٹ ٹائم تھا. جی ہم پہلی دفعہ اس کو کر رہے تھے. مینجمنٹ میں کافی ساری مسٹیکس ہوئی ہیں لیکن یہ جو خاص چیزیں تھیں کہ ان پہ ہم کوئی بھی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے. جی جی ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے جب ہمارے بکرے آئے تھے تو انہوں نے گراں والوں نے ہمیں فون سوری کیا. میں آپ کو قطع کلامی، یہ آپ نے اس دفعہ کتنے جو بکرے یا دمبے تھے وہ قربانی کے لیے لیے؟ جی ٹوٹل تعداد ہماری 113 تھی. 113. ہاں جی جو کہ 8 جولائی تک ہم نے ایک لمٹ رکھی ہوئی تھی کہ 8 جولائی تک جو لوگ بک کریں گے صرف انہی کی ہوگی، اس کے بعد نہیں، کیونکہ وہ گراں والے نے بکرے باہر سے لے کے آنے تھے. ٹھیک. تو اس لیے ہم نے وہ ریزرو 113 کروائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ تھا کہ ہم نے ایک دن مختص کیا ہوا تھا کہ اس دن لوگ جا کے تو اپنے بکرے دیکھ سکیں گے. لوگوں کی یہ شکایت تھی، یہ تھوڑی سی ہو گئی تھی مسٹیک، کیونکہ ہم نے جو اپنا اشتہار بنوایا تھا اس پہ بھی ہم نے لکھا ہوا تھا کہ آپ اپنے نام کا بکرا جا کے دیکھ سکتے ہیں. جی آپ اپنے نام کا بکرا جا کے دیکھ سکتے ہیں، بچوں کو لے کے جا سکتے ہیں. بچے وہاں پہ تصاویر وغیرہ، جیسا ایک ہمارا عید کا وہ ایک تفریح کا ماحول بھی ہوتا ہے بچوں کے لیے، بچے اس کو انجوائے کرتے ہیں، تو وہ بچے جا کے اپنا بکرا دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس دن جب ہم لوگ گئے تھے تو وہ تھوڑا سا وہ گراں والے کے ساتھ مطلب اس پہ صحیح وہ مینجمنٹ نہیں ہو سکی تھی. تو اس وقت تک ہم بکرے جن لوگوں کے نام کے تھے وہ مختص نہیں کر سکے تھے. اس کا پھر ہم نے یہ کیا تھا کہ جس دن قربانی ہوئی ہم نے رات کو وہ بنا لیے تھے ٹکٹ لوگوں کے نام کے ساتھ، سیریل نمبر کے ساتھ، اس پہ ہم نے وہ ریپ کر دیا تھا تاکہ وہ خون کے ساتھ خراب نہ ہو. تو وہ جیسے جیسے قربانی ہو رہی تھی وہ ہمارے ہاتھ میں تھے. جیسے ہم مطلب بکرا لسٹ ہمارے ہاتھ میں تھی کہ یہ فلاں صاحب کا بکرا ہے، بکرا سامنے آیا، ہم نے اس کو انہوں نے ذبح کیا، ہمارا بھی ایک بندہ ان کے ساتھ تھا ذبح کرنے والوں کے ساتھ. جیسے بکرا ذبح ہوا تو ہم نے وہ نام جس بندے کا ہم نے نام لیا وہ بکرے کے کان کے ساتھ اس کو چسپاں کر دیا، تاکہ وہ بکرا اس وقت جس کا نام لیا گیا ہے قربانی کرتے وقت اسی کے نام سے وہ بکرا منسوب ہو گیا. تو پھر ہم نے اس کو مطلوبہ سینٹر میں آپ کا. اب یہاں میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کی جو کمیٹی وہاں اس دن گئی اس میں کتنے افراد تھے، اور انہوں نے کیا کیا جو یہ چیزیں تھیں وہ اپنے زیر نگرانی کی، کہ ایک تو ذبح ہوتے وقت وہ ساتھ تھے، پھر انہوں نے اس چیز کو کیسے یقینی بنایا کہ مثال کے طور پر میرے نام سے جو بکرا کٹایا وہ میرے ہی گھر پہنچے؟
جی اس میں یہ تھا کہ ہم نے جب اس پہ ورک کر رہے تھے تو ہم نے سب کونسل ممبرز نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں لگائی تھیں جی کہ فلاں بندہ فلاں جگہ پہ ڈیوٹی دے گا، فلاں بندہ فلاں جگہ پہ ڈیوٹی دے گا. تو اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا جی کیونکہ ڈیوٹیوں کی بات ہو رہی ہے تو میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بارسلونا میں ہم نے 4 پوائنٹس رکھے ہوئے تھے جی کہ 4 جگہ پہ بکرے جو ہے نا وہ وہاں سے آئیں گے. 4 کارنس ایریا والوں کو ہم نے جو ہے نا وہ کیا ہوا تھا ریزرو. ٹھیک ہے، ایک اس میں ہسپتالے تھا، دوسرا یہ رملہ روال سینٹر والا زون تھا، ایک بسوس مار تھا اور ایک بادالونا تھا. جی یہی تقریباً جو لوگ قربانیاں کر رہے ہیں، جو بندہ جس جہاں پہ نزدیک ہے اس کا بکرا اس کے پوائنٹ پہ اس کو ملے گا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات. اس کے بعد جو ہم نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی وہ تو 4 تو یہ ہوگی کہ 4 بندے ہمارے اپنے اپنے علاقے کے کارنس ایریا میں ہوں گے. ٹھیک کیونکہ میرا تعلق ہسپتالت سے ہے تو میں ہسپتالت والا کارنس ایریا جو اس کا انچارج تھا. ٹھیک راجہ ساجد صاحب ہمارے کوآرڈینیٹر بھی تھے اس ٹیم کے، وہ یہاں پہ تھے. جی اس کے بعد ہمارے حافظ احمد خان صاحب تھے، وہ بادالونہ سے تھے. جی ایک ہمارے اسلم صاحب ہیں، وہ بسوس میں ان کا اپنا کارنس ایریا بھی ہے تو وہ وہاں کے انچارج تھے. اس طرح ہم نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی اپنے اپنے زون کی. ٹھیک تو 4 بندے تو یہ ہو گئے. اس کے بعد ہم نے 3 بندوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، بلکہ 3 نہیں 4 بندے ہمارے وہ تھے جنہوں نے اس دن وہاں پہ جانا تھا ٹھیک ہو گیا. قربانی والے دن. جی تو وہ بندے ہمارے صبح فجر، ہاں جی ذبح خانے میں، تو عید کی نماز پڑھتے کیونکہ کرنے سے لیے اس نے گرافا والے نے ہمیں 10 بجے کا ٹائم دیا تھا کہ 10 بجے قربانیاں شروع ہو جائیں گی. صحیح. تو ان بندوں نے جو بارسلونا میں یہاں پہ پہلی جماعت ہوئی اس میں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے وہ پھر یہاں سے روانہ ہو گئے تھے کیونکہ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت بھی ہے وہاں کی. جی ٹھیک. تو وہ بندے ہمارے 4 وہاں پہ روانہ ہو گئے تھے. لیکن اس کے بعد جیسے وہ لوگ گئے تو کیونکہ ہم ایک ٹیم ورک میں کام کر رہے تھے تو ہمارا ضمیر نہیں مانا کہ ہمارے بھائی وہاں پہ گرمی میں اور بھوکے پیاسے عید والے دن. جی تو اس تقریباً 2 گھنٹے بعد ہم لوگ بھی چلے گئے تھے، جو ادھر ہیں ثاقب طاہر صاحب ہیں، راجہ ٹھیک. ساجد صاحب ہیں، میں عبد الرحیم بھائی، ہم سب مطلب وہاں پہ چلے گئے تھے ان کے لیے کھانا بھی لے کے اور سارا کام اپنے اپنے زیر نگرانی کروایا. جیسے جیسے بکرا ذبح ہو رہا تھا ہمارے دوستوں کے ہاتھوں میں وہ ٹکٹ تھے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، بندے کا نام پکار رہے تھے اور اس بکرے کی ٹکٹ جس بندے کا نام لیا گیا اس کے کان پہ لگا رہے تھے. ٹھیک. اور کلر ہم نے لگائے ہوئے تھے ہر کارنس ایریا کا، یعنی جو ہمارے 4 پوائنٹس تھے، چاروں پوائنٹس کے ڈیفرنٹ کلر ہم نے رکھے ہوئے تھے ٹھیک. کہ یہ بکرا فلاں کارنس ایریا کا ہے، یہ فلاں کارنس ایریا کا ہے، چاروں کے. بالکل. اور 2 کمیون ہم نے مختص کیے ہوئے تھے، ایک کمیون تھا ہسپتالت اور روال کا اور دوسرا تھا بسوس اور بادالونا کا. ٹھیک ہو. تو وہ اس طرح 2 کمیونوں میں گوشت ہمارا یہاں تک پہنچا. پھر ٹھیک. تو اس سلسلے میں آپ کو کچھ شکایات بھی موصول ہوئیں یا سب لوگ آپ سے مطمئن ہیں؟ اظہر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی بھی آپ بڑا کام کرتے ہیں، کوئی بھی بڑا پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس پہ ظاہری بات ہے اب 100% تو آپ پورا نہیں اتر سکتے. جی جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی، یہ ہمارا فرسٹ ٹائم تھا، ہم پہلی دفعہ کر رہے تھے لیکن بہت اچھا ٹیم ورک تھا. لوگوں نے جو بھی ہمارے کونسل ممبر ہیں، میں جتنی تعریف کروں کام میں، سب لوگوں نے اپنی عید بھی قربان کی، اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کی، وہاں پہ جا کے ڈیوٹیاں دیں. تو بہت زیادہ ہم لوگوں نے کوشش کی کہ کسی بندے کو کوئی شکایت نہ ہو. صحیح. ایون جو ہم نے ایکسٹرا اس کے مطلب اخراجات تھے وہ میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن چلیں اب بات سے بات نکل آئے گی، تو وہ بھی ہم لوگوں نے اپنی جیبوں سے کیے تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہو. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ شکایات آ جاتی ہیں، لیکن ان ساری شکایات کو سننے کے لیے بھی ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا تھا. زبردست. ہم نے واٹس ایپ پہ ایک گروپ بنایا تھا. جی جو بندہ اپنی قربانی بک کرتا ہے ہمارے پاس، اپنا بکرا بک کرتا ہے، ہم اس کا فون نمبر لے کے اس واٹس ایپ گروپ میں اس کو ڈال دیتے صحیح ہے. تاکہ آپ کو آخری دن جب، ظاہری بات ہے پہلے تو ان کا کوئی کام ہی نہیں تھا، پہلے تو کام سارا ہمارا تھا، وہ ہم کر رہے تھے. لیکن آخری دن جب گوشت آپ کو پہنچے، گوشت کہاں پہنچا، کب ملے گا، اور کوئی سوال، مجھے بکرا کم ملا ہے، تھوڑا ملا ہے، کوئی کسی قسم کا بھی کوئی سوال تو یا کوئی شکایت، تو وہ آپ اس اپنے گروپ میں کر سکتے تھے اور ہم سارے ممبر اس میں ایڈمن تھے وہ ان کو جوابات دینے کے لیے. تو اس سلسلے میں کتنی شکایات آئیں؟ اس سلسلے میں جس وقت گوشت آیا تو اس وقت 1-2 دوستوں نے کہیں تھی کچھ باتیں کہ جی لیٹ ہو گیا ہے. سب سے پہلی شکایت تو یہ تھی کہ لیٹ ہو گیا. یہ تو کوئی شکایت نہیں ہے، بارہ یہ شکایت تھی. جس طرح کا ایک پروگرام تھا اس میں یہ تو شکایت بنتی نہیں. کیونکہ ہماری جو کوشش تھی، پہلی میں نے آپ کو عرض کیا کہ نماز کے بعد ہم نے کرنا تھا. ہم نے لوگوں کے پہلے بتایا ہوا تھا کہ عصر سے مغرب تک کا ٹائم لازمی ہو جانا ہے. جی. تو لیکن کچھ بندے نہیں سمجھتے اس بات کو، لوگوں نے تھوڑا سا کیا، لیکن وہ ہم بڑے پیار سے لوگوں کو سمجھاتے گئے کہ گوشت سارا ہو گیا. جب ادھر بکرے ذبح ہو رہے تھے اس وقت ہم جو پہلی ٹیم تھی ہم واپس آ گئے تھے. ٹھیک ہے. ہم نے آ کے اپنے کارنس ایریا پہ ڈیوٹیاں سنبھال لی تھی اور جو وہاں پہ جو لوڈنگ پروسیس رہ گیا تھا وہ ہمارے 4 بندے جو صبح کے گئے ہوئے تھے انہوں نے پھر ہمارے بکرے وہاں پہ لوڈ کروائے، صحیح. یہاں پہ پہنچائے. تو پہلی شکایت تو یہ تھی کہ لیٹ ہو رہا ہے.
تو وہ ہم نے لوگوں کو پیار سے سمجھایا. پھر کسی یہ بندے تو نے کہا کہ نارمل جی ہے میں نے کہ اس طرح کے پروسیس میں تھوڑی لیٹ سویر تو نارمل جی بات ہے. تو کچھ بندوں کا یہ تھا کہ جی ہم نے کارنس ایریا پہ مطلب میں نے قیمہ کروانا تھا, مجھے وہ سیری نہیں انہوں نے صاف کر کے دی, اس طرح کی چیزیں تھیں. لیکن وہ ظاہر سی بات ہے اس دن آپ کو پتہ ہے کارنس ایریا والوں کے پاس کیا پوزیشن ہوتی ہے جی وہ تو گوشت کرنے والوں کے ایک پاس. الگ بات ان ہوئی. کا اپنا بھی کام بہت زیادہ تھا اور ہمارا بھی کام بہت زیادہ تھا ان کے پاس. ٹھیک. تو ظاہری بات ہے وہ سارے کو انہوں نے ہینڈل کرنا تھا, مینیج کرنا تھا. تو اس کے لیے اس طرح کی تھوڑی اس میں بہت شکایت تھی. اس طرح کی تو آپ کی کوئی شک تھی نہیں نا کہ آپ نے قیمہ کروانا ہے یا فلاں کرنا ہے, جی آپ نے تو ایک نارمل طریقے سے ان کو بوٹیاں کر کے دینی. جی بالکل بوٹیاں کروا کے دینی تھیں اور وہ ہم نے کروا کے دیں. تو جن لوگوں نے یہ شکایت کی ہم نے بڑے پیار سے بڑے اچھے طریقے سے اس گروپ میں ہی ان لوگوں کو سمجھا دیا. گروپ میں ہی انہوں نے سوال کیا اور گروپ میں ہی ہم نے ان کو جواب بھی دے دیے. تو تھوڑا سا جو یہ سوشل میڈیا پہ بات آئی تھی وزن کے بارے میں, اس میں کتنی صداقت ہے؟ اظہر صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ویسے تو سارے کمیونٹی ممبرز جتنے بھی بارسلونا میں یہاں پہ موجود ہیں سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں. جی کوئی بھی بندہ کوئی بھی بات کرے ہم اس کا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں. کسی بھی پلیٹ فارم پہ آ کے ہمارے ساتھ بات کریں ہم جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن سب سے زیادہ ہمارے لیے اہم وہ لوگ تھے جن لوگوں کی قربانیاں ہمارے پاس تھیں. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے ان سے پیسے لیے ہوئے تھے جی اور ان پیسوں کے مطابق ان کو ہم نے ان کا آؤٹ پٹ دینا تھا. جی جتنے لوگوں نے بکرے کروائے ہیں جی کسی ایک بندے کی بھی کوئی شکایت ہمارے پاس نہیں آئی ٹھیک. کہ کسی نے کہا ہو کہ جی ہمارا مجھے گوشت تھوڑا ملا ہے, مجھے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. بلکہ ابھی میں آپ کو میرے پاس واٹس ایپ پہ میسج موجود ہیں اس گروپ کے کہ لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کیا اس چیز کو, اتنا اپریشیٹ کیا. اور دوسری بات جو آپ نے وزن کی میرا خیال ہے یہ ایک فریضہ اس طرح کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں آپ کا گوشت نہیں پہنچتا, جی آپ کی نیت پہنچتی ہے. بالکل وہ آپ کو اس کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس کا اجر دے گی, اس کا ثواب دے گی. جی تو ٹھیک ہے, obviously ہم نے لوگوں کو پہلے کہا ہوا تھا کہ آپ کے بکرے 15 سے 20 کلو کے درمیان صافی گوشت آپ کو ضرور ملے گا. صحیح ہے. اور الحمدللہ کوئی بھی ایسا بندہ جس نے بکرے لیے ہوئے تھے کسی نے ایسی شکایت نہیں کی کہ مجھے 15 کلو سے کم کا گوشت ملا ہے. صحیح. شاید ایک دو بکرے ہوں گے, کسی کا 14.5 ہو گیا 14 ہو گیا. کل بھی یہیں پہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ایک پروگرام تھا, سارے دوست یہاں پہ تعریف کر رہے تھے جی اور کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا آپ کا سسٹم ہوا. ایک بندہ کہہ رہا تھا جی کہ میرا 14 کلو نکلا ہے, لیکن اس نے بھی اپریشیٹ ہی کی ہے. اس نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے اور آئندہ کے لیے کوئی بھی ڈیوٹی ہو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, بلکہ ہمیں بھی آپ اپنی ٹیم کا حصہ بنائیں تاکہ اس کار خیر میں ہم بھی حصہ لے سکیں. اور دوسری بات جو سوشل میڈیا کی آپ نے کی وہ سارے ہمارے بھائی ہیں, بڑے قابل احترام ہیں. بلکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا اس چیز کا ضرور دکھ ہوا ہے کہ اگر کوئی شکایت تھی یا کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو اپنے بھائی سمجھتے ہوئے, کیونکہ کونسل ممبران سارے آپ کے بھائی ہیں نا, جو ادھر اتنے عرصے سے ہم لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں. کوئی 20 سال سے مقیم ہے, 25 سال سے مقیم ہے, سارے اکٹھے ہم ہر جگہ پہ کمیونٹی پروگرامز میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو بجائے آپ اس طرح کی تنقید کرنے کے اگر مشورہ دے لیتے جی کہ بھائی جان یہ آپ کی مسٹیک ہوئی ہے, بے شک آپ نے بہت زیادہ ٹائم بھی دیا ہے, آپ ادھر اتنا 2 مہینے تک آپ جاتے رہے ہیں, تو اگر یہ آپ سے مسٹیک ہوئی ہے اور کوشش کرنا کہ اگلے سال یہ اس طرح کی مسٹیک نہ ہو. طریقہ کار یہ تھا. لیکن پھر بھی ہم ان کی سوشل میڈیا پہ جو انہوں نے تنقید کی اس کا بھی احترام کرتے ہیں, بلکہ میں تو شکریہ ادا کروں گا ان کا کہ اس طرح کی تنقید کے ساتھ ہمارے حوصلے مزید بلند ہوئے ہیں جی اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم نے اگلے سال اس کو مزید کس طرح مینیج کرنا ہے. اور دوسری بات کہ جب ہم لوگوں نے یہ پلان کیا تھا, یہ انیشیٹو جب ہم نے لیا تھا, تو جو پہلی میٹنگ ہم نے کی تھی اس پہلی میٹنگ میں ہم لوگوں نے جو ہمارے خدشات تھے, جو ساری چیزیں تھیں, ان میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ تنقید بھی ہونی ہے. جی ٹھیک ہے, یہ چیز شامل تھی کیونکہ اس طرح کے بڑے پروجیکٹس میں تنقید ہوتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو ان سارے دوستوں سے, اپنے ان بھائیوں سے میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی مشورہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہوئی ہے, آئندہ اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے, تو آپ ہمیں مشورہ دے سکتے ہیں. آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کام غلط کیا ہے یا آپ سے یہ کام غلط ہوا ہے, تو آپ آئندہ اس کو اس طرح سے ٹھیک کر لیں. جی. اب آئندہ آپ کا اس سلسلے میں کیا اس میں بہتری لانے کا پلان ہے, اور جو دوست ہیں جو اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل, آئندہ سال کے لیے ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس اس دفعہ سب سے پہلے تو صرف میرا 1.5 یا 2 مہینے کا ٹائم تھا. جی اس مختصر سے وقت میں جب ہم نے اس کا انیشیٹو لیا, ہمارے ذہن میں ایک یہ بات آئی, تو پہلے ہم نے ایک دفعہ سوچا کہ اس کو اگلے سال کے لیے رکھ لیتے ہیں
کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، تو ہم اتنی جلدی میں اس کو کس طرح کریں گے. لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، 2 مہینے بھی ہیں، 2 مہینے میں آپ اپنا ورک کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے بھی کافی مشکلات کا سامنا تھا، زیادہ موو ہونا یا اس طرح کا وہ بھی مسائل تھے. لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کا انیشیٹو لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگلے سال اس دفعہ جو ہم نے کیا اس میں یہ تھا کہ صرف ہمارے شاید گنتی کے کچھ چند ایک بنگالی بھائی تھے جن کی قربانیاں تھیں، باقی زیادہ تر پاکستانی کمیونٹی کی تھی. تو کیونکہ میں بھی ایک شاپ کیپر ہوں، میرے پاس بھی کافی مطلب افریقن کلائنٹس بھی آتے ہیں دکانوں پہ، مروکی بھی کافی زیادہ آتے ہیں. تو جیسے جیسے انہوں نے سنا تو وہ کافی ناراض ہوئے کہ آپ لوگوں نے صرف یہ اکیلے کیوں کیے، ہمیں آپ لوگوں نے کیوں نہیں اس میں شامل کیا، ہم بھی بکرے لیتے، ہم بھی قربانی کرتے. تو میرے خیال میں اس دفعہ تو تعداد صرف پاکستانی بھائیوں کی تھی، چند ایک بنگالی بھائی تھے. تو اگلے سال اس کو مزید بہتر بنائیں گے، اس کو مزید اس پہ ورک کریں گے. خالی ایک گراخہ جہاں سے ہم نے گوشت لیا، خالی اسی بکرے لیے، خالی اسی کو نہیں دیکھیں گے، 2-3 اور کا وزٹ کریں گے تاکہ ہمیں اچھی پرائس مل سکے. جو غلطیاں اس دفعہ ہوئی ہیں وہ غلطیاں آئندہ نہ ہو سکیں اور مزید اچھے طریقے سے اس کو کر سکیں، کیونکہ اگلے سال مجھے 110% امید ہے کہ انشاءاللہ تعداد اس دفعہ سے 2-3 گنا زیادہ ہوگی. جی ٹھیک. اور جو ساتھی ہیں وہ ابھی آپ کی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس سے رابطے میں رہ سکتے ہیں، یا اس کے بعد آپ دوبارہ کمیٹی جو ہے وہ اس کا اعلان کریں گے؟ نہیں، جو ہم نے کمیٹی بنائی ہے نا کونسل برائے مذہبی امور، کونسل برائے مذہبی امور ایک ایسا پلیٹ فارم ہم نے بنایا ہے کہ یہ صرف قربانی کی حد تک اس کو محدود نہیں رکھنا. ہم نے صحیح ہے. جو ہماری ایک ذاتی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے مزید اپنے مطلب مذہبی تہوار ہوتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی ایونٹ ہمارا ہوتا ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ دیار غیر میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ تو ہمارے پاس چند ایک مسجدوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. تو اس طرح کے کچھ پلیٹ فارم ہونے چاہیے جہاں پہ ہم اپنے مذہبی طور طریقے کے ساتھ کچھ بھی جو بھی اچھا ہو وہ ہم کر سکیں. صحیح ہے. تو کونسل برائے مذہبی امور کے ساتھ ریلیٹڈ اس وقت جو 8-10 بندے ہیں، ہم سب بہت مخلص ہیں اپنی کمیٹی کے ساتھ، اور ہم نے اس کو ختم نہیں کرنا یا صرف اس کو قربانی کی حد تک محدود نہیں رکھنا. ہم اس سے مزید بھی اچھے سٹیپس لیں گے، اور اگلی قربانی آنے سے پہلے بھی اگر ہمیں درمیان میں 2-3-4 کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں جو کرنے والی ہیں تو ہم اسے کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اس کو ہم نے ختم نہیں کرنا. جی وہ نہیں، میرا بھی یہی تھا کہ ختم تو نہیں ہو رہی، لیکن اس کے ممبران تبدیل ہوں گے یا وہی ممبران ہوں گے، ان سے لوگ رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، ممبران سب جو ہیں وہ سب کے نمبر بھی میرا خیال ہے اس وقت تو شاید سارے بارسلونا میں پھیل چکے ہیں، کیونکہ ہم نے جو اس کا کونسل کا جو پتہ اشتہار بنوایا تھا قربانی کا، آپ نے بھی شاید نظر سے گزرا ہوگا، وہ ہم نے جگہ آپ نے آپ کے پیج پہ شیئر تھا، تو وہ جگہ جگہ پہ ہم نے لگائے ہوئے ہیں اور اس سب پہ ہمارے نمبر موجود تھے. جی بالکل. جتنے بھی ہم کمیٹی کے ممبر ہیں ہمارے نمبر موجود ہیں اس پہ. بالکل. تو وہ ہمارے پرسنل نمبر ہیں، لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ اپنی آراء بھی دے سکتے ہیں. باقی مزید سوشل میڈیا آج کل تو آپ کو پتہ ہے ایکسیس کا بڑا آسان سا طریقہ کار ہے. تو سوشل میڈیا پہ بھی سارے دوست ہمیں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی مشورہ ہو، کوئی بات ہو، کوئی اس طرح کا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، تو آپ کمیونٹی کا ہر حکم سارا آنکھوں پہ. جی ناظرین، آپ ان کو اس سلسلے میں تمام اپنی تجاویز بھیج سکتے ہیں. یہ سب لوگ آپ کے دائیں بائیں رہ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، اور انشاءاللہ ان سے آپ آئندہ بھی رابطہ رہے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.